लातें नहीं बरसाएंगे उस वक्त तक ये कैदी हमारे काबू में नहीं आएंगे। तो आखिर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जेलें बनाई थी या जेल बनाई थी, तो उसमें तो सहाबा किराम का दौर था। तो क्या तस्वुर हो सकता है कि वो गाली भी निकाल सकें? क्या तस्वुर हो सकता है किसी को बेकसूर लातें मार सकें? फिर भी काबू आए ना, और आधी दुनिया पर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत कायम हो गई। और आज किसी की भी आधी दुनिया पर हुकूमत कायम नहीं है। अपनी हुकूमत जो चलाता है उसकी भी नींदें उड़ी हुई होती है, कब कौम उठा के फेंक दे। पापा, मगरबी ममालिक में ये जेलें जिस शोबे के तहत होती हैं उसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शनल सर्विसेज, यानी ये वो शोबा है जो इस्लाही काम करता है। वाह, यानी ये इस्लाही जो पहलू है वो मगरिब में भी मौजूद है। मगरबी ममालिक में भी इस्लाही लफ्ज़ भी यही इस्तेमाल करते हैं। इस्लाह, हाँ, वो अपने अंदाज में जिस तरह भी इस्लाह करे, करप्शन कम हो। अब ये कि हमारे यहाँ भी ये सब कानून तो बने हुए होंगे ज़ाहिर है, लेकिन जहाँ अमल होता होगा वहाँ इस्लाह भी होती होगी। अब ये भी नहीं कह सकते ना 100% जेलें ऐसी हैं जहाँ अमल ही नहीं होता। जहाँ खौफ खुदा वाले अफसर आते होंगे और सबको नमाज के लिए लाइन में लगाते होंगे। देखो ना, दुरूद शरीफ 60-70 हज़ार दुरूद शरीफ पढ़वा ही रहा है ना ये अल्लाह का नेक बंदा आशिक रसूल। 60-70 मैंने भी पहली बार सुना कि इतने दुरूद शरीफ जेल में पढ़े जा रहे हैं। कितनी नेक मुतासिर कुन बात है। ये हो सकता है नमाजें भी पढ़ाते होंगे कैदियों को, नमाजें पढ़ाएं, नमाजें सीखने का इंतज़ाम करें, तो इंशाअल्लाह ये नमाज इनको बुराइयों से रोक देगी, कैदियों को। बस अल्लाह ताला जज्बा अता फरमाए और जुल्म से बचाए। पापा, असल में अगर वो मालूमात हो ना कि ये अगर मैं करूँगा तो मेरे साथ होगा क्या, ये जहन में रहे, तो मेरा ख्याल है कि ये बचने में बहुत इनको मुआविन हो। इस तरह की बातें सुने अगर ये इनको पता ही नहीं होता ना, बल्कि अगर जुल्म करने की सजा दुनिया में भी अगर इनको भी मिले ना, जेल का कोई अफसर है या नौकर है जो भी है, तो ये भी अगर जुल्म करे तो इस पर भी तो कानून तो बने हुए होते हैं कि ये भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन पकड़े भी जाते होंगे, जहाँ दयानतदार अफसरान होते होंगे पकड़ भी लेते होंगे अपने आदमियों को, रिश्वत लेता हुआ देखते होंगे, या वो बिला वजह मार धाड़ करता हुआ, या ऐसा मारते हैं जैसे मैंने कहा मर जाते हैं बेचारे। तो वो अगर कोई मुजरिम भी है, वाकई मुजरिम है, तब भी मार मार के उसको मार डालने की इजाज़त थोड़ी है। और कितना मारना है उसकी भी क़ुयूदात है। वो जिस तरह आंखें बंद करके उसको मारा मारी करने की शरीयत में हर सूरत में इजाज़त थोड़ी दी जाती है। बहरहाल ये कि वाकई मालूमात की कमी है। तो इनको अगर अपने हमले को दावत इस्लामी वालों के लिए मतलब को तरकीब बने ना कि ये जेल का हमला भी वो खिदमत का मौका दे, कि इनकी भी मजहबी हवाले से कोई जहन साजी की जाए, तो इंशाअल्लाह इसका भी फ़ायदा होगा। और वाकई जुल्म का अंजाम जो है ना, ये अपने पेश नज़र होना चाहिए कि मैं जुल्म करूँगा तो मेरी सज़ा अगर मुझे हुई तो ये होगी। अब मिसाल के तौर पर एक रिवायत है, हज़रत सैयदना यजीद बिन शजरा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जिस तरह समुंदर के किनारे होते हैं इसी तरह जहन्नम के भी किनारे हैं, जिनमें बुख्ती ऊँटों जैसे सांप। ये बुख्ती ऊँट ये सबसे बड़ा ऊँट है। ऊँटों की जो अक़साम होती है ना, तो ये बड़ा ऊँट होता है बुख्ती ऊँट। तो बुख्ती ऊँटों जैसे सांप और खच्चरों जैसे बिच्छू रहते हैं। खच्चर घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा होता है। तो जहन्नम के भी किनारे हैं जिनमें बुख्ती ऊँटों जैसे सांप और खच्चरों जैसे बिच्छू रहते हैं। अहले जहन्नम जब अजाब में कमी के लिए फरियाद करेंगे तो हुक्म होगा किनारों से बाहर निकलो। वो जूं ही निकलेंगे तो वो सांप उन्हें होठों और चेहरों से पकड़ लेंगे और उनकी खाल तक उतार लेंगे।
وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی، وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست مانے کھال، ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ظلم سے محفوظ رکھے۔ اگر کسی پر ہم نے ظلم کر لیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر کے اس مظلوم کو دنیا ہی میں راضی کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں، اس کو خوش کر دیں کہ ظلم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ یہ روایت جو میں نے پڑھی، اس سے قبل بھی ایک بخاری شریف کی حدیث اور سورہ ہود کی جو آیت پڑھی تھی، یہ سب مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ظلم کا انجام سے میں نے پڑھی تھی۔ تو یہ رسالہ مختصر سا رسالہ ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن اس میں ظلم کا وہ انجام، اس میں آیتیں، حکایتیں، روایتیں دی ہوئی ہیں کہ اگر جیل کے افسران اور جیل کے عملے کا ہر فرد اس کو پڑھ لینا، تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ ان کو خود ظلم سے انشاءاللہ بہت ڈر لگے گا اور توبہ کی طرف یہ راغب ہوں گے جو کرتے ہیں ظلم۔ اسی طرح ایک ایک پولیس کے فرد کو یہ پڑھایا جائے کہ ان کے مظالم بھی کم نہیں ہوتے، یہ بھی لاکب میں مجرم کو لے کر اتنا مارتے ہیں، بیچاروں کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ بالکل حد چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ مار کھا کے اس نے تسلیم کرنا ہی ہے، کیونکہ ان کو پیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں پارٹیوں کی طرف سے۔ اس کے اوپر یہ ایف آئی آر پھٹے گی اور یہ ایف آئی آر میں بس وہ یہ جرم اس کا ثابت ہونا ہے تو 7 دن کا ریمانڈ لیں گے، اتنے دن کا ریمانڈ لیں گے، مار 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 الٹا لٹکاتے ہیں، برف پہ لٹاتے ہیں، وہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ مر بھی جاتا ہے، یہ ظاہر کہ یہ ملزم ہوتا ہے، اس پر الزام ہوتا ہے، ابھی مجرم نہیں ہے، یہ الزام ہے، تو یہ مار مار کے مار ڈالتے ہیں، پھر وہی جو میں نے بتایا کہ پھینک آتے ہیں ادھر ادھر اور لاشیں ملتی ہیں۔ اب یہ تشدد کے نشانات کا دور چلا گیا، اب تو گولی ماری جاتی ہے، لیکن تشدد کے نشانات والی لاشیں اب بھی آپ سب جانتے ہوں گے ملتی ہیں۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ تو یہ رسالہ اگر آپ سب تک پہنچا دو نا، ظلم کا انجام، یہ لکھ لیں نام، آپ نے نہیں پڑھا اس کو ضرور پڑھیے، بہت پہلے پڑھا تھا، ایک بار پھر پڑھ لیجئے۔ اور یہ جو میں نے کہا نا، یہ قیدیوں میں بھی بانٹے، قیدی بھی کوئی سارے بے قصور نہیں ہے، ایک سے ایک اس میں باپ کے باپ ہوتے ہیں، سر پھرے ہوتے ہیں، بہت بگڑے ہوئے بہت خر دماغ قسم کے اندر لوگ ہوتے ہیں۔ قیدی بھی دوسرے قیدیوں پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ ہاں ظلم کرتے ہیں۔ تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ جو 302 کے کیس میں بند ہوتا ہے نا، قتل کے کیس میں، وہ دراصل وہ اپنی بیرک میں اگر وہ پاورفل ہے نا تو یہ بس وہ بے تاج بادشاہ ہوتا ہے۔ دوسرے قیدی کون سے چیٹنگ کی ہے یا کوئی گندا کام کیا ہے، اس طرح کے چھوٹے یہ بھی نہیں ہے، گناہ کوئی بھی دیکھا جائے تو چھوٹا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ایک مطلب ہے نا کہ کم دلیر آدمی بھی کر لیتا ہے، اور قتل دلیر آدمی کہلاتا ہے، دلیر نہیں ہے، یہ بے وقوف و سردار ہے جو ناحق قتل کرتا ہے۔ تو یہ جو قاتل ہوتے ہیں نا، یہ ان سے خدمت لیتے ہیں، پاؤں دبواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں ان کو۔ یہ ترکیبیں جیل میں بھی ہوتی ہیں، سینئر قیدی، جونیئر قیدی۔ تو اس میں سینئر جو وہ جونیئر پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کو تجربہ ہوتا ہے، پھر اگر وہ کسی بڑی پارٹی سے منسلک ہے تو اس کو کوئی جیل کا جو اسٹاف ہے نا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس کو سلوٹ کرتے ہیں
उसको रिश्वत भी देने की जरूरत नहीं होती, उसकी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं कि कल ये हो सकता है कि हुकूमत पर आ जाएगा तो फिर मुझे उल्टा लटका देगा, या बाहर निकलेगा तो मेरे बच्चों को उठा जाएगा या मुझे गोली मार देगा। क्योंकि इस तरह के लोग उमूमन सोर्स वगैरह से भी रिया हो जाते हैं, फिर ये नहीं छोड़ते, फिर मार देते हैं, वकीलों को मार देते हैं, जजों को मार देते हैं। आप देखते हैं ना, तमाशे देख ही रहे दुनिया के। तो इसलिए खौफनाक मुजरिमों से ये पुलिस भी दबती है, जेल का अमला भी दबता है। तो इनसे आप भले दबते हो नहीं दबते हो, ये आपके नसीब। आप इन सबको नमाजी बनाने की कोशिश करें। ये जितना भी खौफनाक होगा ना, नमाज के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कुरान और हदीस के नाम पर, ये इंशाअल्लाह सेट हो जाएगा। ये हकीकत है। बड़े बड़े मुजरिमों को पुलिसों की मार सेट नहीं कर सकी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और रसूल की बात उसको सेट कर देती है। पापा, कई जेलों में मदनी चैनल चलता है, जेलर तो क्या समझाएंगे। आपको हो सकता है इस वक्त कई कैदी सुन रहे हो, तो आप ही बराह रास्त कुछ और मदनी फूल उन कैदियों को दे दें जो कैदी भी हैं, मुजरिम बनकर एक जेल में भी चले गए, मगर वहाँ जाकर भी कैदियों पर जुल्म कर रहे हैं। वैसे ये एक खुशखबरी सुना दो पापा के ये जो SSP जेल जो थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेल, इनकी कॉल आई हमारे इस्लाम भाई को कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी शरीफ की नियत कर ली है, माशा अल्लाह, और दुआ इस्तिकामत का भी इनका पैगाम। माशा अल्लाह। सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता? लेकिन देखिए मेरे भाई अफसर शाह, ये शैतान आपको बोलेगा कि देखो जमाने के साथ साथ बड़ी दाढ़ी नहीं रखने की, नहीं तो ये लोग मुल्ला बोलेंगे और तेरी बात का असर चला जाएगा। ये शैतान कान में या तो बोलेगा या मेरे तवज्जो दिलाने से पहले वो बोल चुका होगा कि अपने को रखनी इतनी सी है, खशखशी। तो खशखशी से गुजारा नहीं होगा। दाढ़ी मुंडाना, एक मुट्ठी से घटाना, दोनों हराम। इसलिए ठोड़ी के नीचे से एक मुट्ठी पूरी रखनी है, से बढ़ गई तो काट दे, ठोड़ी के नीचे से, यहां से नहीं। फिर यहां से पकड़ेंगे तो फिर तो मसला खत्म ही हो जाएगा, हल होने के बजाय। ये जो शरई तरीका, गले की तरफ दबाएं। अब जो बाल गले की तरफ दबाने के बाद आए ना, ये काटने सुन्नत भी है, एक मुट्ठी से बढ़ गए। ऐसी आपने दाढ़ी रखनी है। और इस पूरी दाढ़ी आने के बाद मदनी चैनल को एक और सवाल रिकॉर्ड करवाना है और अपना तारुफ करवाना कि मैं वही हूँ, आशिक दुरूद व सलाम, और आज मुझे पहचानो। आका की सुन्नत भी सजा के आ गई। हो सकता है इनकी कोई रिकॉर्डिंग आई भी जाए। अलबत्ता जेलों में तकरीबन 416 बाबा मदारिसुल मदीना इस वक्त कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें पढ़ने वाले जो शुरका हैं इनकी तादाद कमोबेश 4800 बताई जा रही है, 5000 के लगभग, 5000 के लगभग, अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन जो फ़र्ज़ उलूम कोर्स में जो पढ़ रहे हैं उनकी तादाद कमोबेश 1600 के आसपास है। ओहो। और शाबान और मुअज़्ज़म में तकरीबन कमोबेश 7000 कैदियों ने रोज़े रखने की सादत हासिल की। हाय हाय अल्लाह। ये यूँ समझे कि दावत इस्लामी का ये जो शोबा है जेलों इस्लाह बराए कैदियान के हवाले से, ये इन इस्लामी भाइयों की कोशिशों की कारकर्दगी है। और यकीनन ये जो काम हो रहा है इसमें जो अमला है, जो ओहदेदार हजरात हैं, इनका भरपूर ताउन होता है, तभी हम अंदर जा सकते हैं, बैरिक्स बनते हैं, ये सब होता है। तो अल्लाह उन आशिकान रसूल को भी जज़ाए खैर दे जो इस तरह ताउन करते भी हैं, माशाअल्लाह। और हमारे इस्लामी भाइयों को भी अल्लाह ताला मज़ीद हिम्मत दे और बरकत दे जो जेलों में जाकर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों भी पापा वो जश्न विलादत के मौके पर जेल में वो हुआ था, अपना इज्तिमाई मिलाद वगैरह होते हैं, तो कैदियों ने मिलकर कमोबेश पापा 1 करोड़ के आसपास दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी कारकर्दगी का मुझे ऐसे में एहसास है। अब एक फिक्स फिगर ये दे रहे हैं, लेकिन मैं कमोबेशी की हम इसमें कैद रखेंगे कि इस तरह, मतलब कि एक कसरत के साथ इस तरह तरकीब बन रही है। अब हाजी अब्दुल हबीब के और दीगर मुबल्लिगीन ज़िम्मेदारान के भी इन मौके पर जेलों में अच्छे इज्तिमात हो रहे हैं, कैदी शिरकत करते हैं, अमला भी शिरकत करता है,
اور لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے بھی ہیں, کہتے ہیں کہ یار یہ کام ہے. یقیناً ایک یہی کام نہیں ہے, بہت سارے کام ہیں, لیکن یہ بھی ایک کام ہے کہ دعوت اسلامی جہاں جیلوں کے باہر اصلاح امت کا کام کر رہی ہے, وہیں جیلوں کے اندر بھی اصلاح امت کا کام کر رہی ہے. جو جیلوں کے اندر ہیں کوشش یہ ہے کہ باہر نکل کر یہ پھر اندر نہ آئیں, اور جو باہر ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کبھی اندر نہ جائیں. دونوں طرف سے کام ہو رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں وہ اسلامی بھائی جو یہ بہاریں سن رہے ہیں اور جیلوں کے اندر مدنی کاموں کے حوالے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں, تو الحمدللہ کئی جیلوں میں ہمیں ابھی مسجدیں بنانی ہیں, بیرکس بناتے ہیں جس میں قیدی آ کر رہتے ہیں, اور الحمدللہ وہاں پھر مدرسۃ المدینہ اور یہ فرض علوم با جماعت نمازوں کی ترکیب ہوتی ہے. کسی ایک ماں کا لال بھی گناہوں سے بچ کر نیکیوں بھری راہ پر آ جائے, تو وہ اسلامی بھائی جو ان قیدیوں کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ دل کھول کر تعاون کیجئے. ہماری مجلس جیل خانہ جات سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارے ای میل ایڈریس جو بتائے جاتے ہیں ان پر رابطہ کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کر سکتے ہیں کہ میں جیل خانہ جات میں تعاون کرنا چاہتا ہوں, تو انشاءاللہ ہماری مجلس جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گی. ابھی ہمیں کئی جیلوں میں بیرکس بنانی ہیں, مساجد بنانی ہیں, بلکہ یہ بتاتا چلوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں جیلوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. وہاں ایسا بھی ہوا کہ نمازی بھی بنے, قیدیوں نے داڑیاں بھی رکھی, بلکہ کئی غیر مسلم قیدی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین کی انفرادی کوشش سے مسلمان بھی ہوئے. الحمدللہ. اب اس میں 31 جیلوں میں یہ مدنی مذاکرہ میری ابھی معلومات کے مطابق دیکھا جا رہا ہے, اور جو ان کا جو اسٹاف ہے, عملہ, ان کی جو جگہ ہیں ان میں 40 مقامات پر یہ عملہ شاید کہیں کہیں جمع ہو کر پتہ چلا ہے, دیکھ رہا ہے. ماشاء اللہ. پاپا یہ عملہ بھی دیکھ رہا ہے, تو اگر اس حوالے سے جیسے آپ نے ترغیب دلائی نا کہ ایک ظلم کرنے والے اور ایک وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کو سے تکلیفیں دور کرتے ہیں. سبحان اللہ. پاپا کوئی ان کے لیے بھی کوئی فضیلت کی کوئی حدیث سنا دینا پاپا. یہ حقیقت ہے کہ مسلمان کو ایذا دینا تو مسلمان کا کام نہیں, بلکہ اس کا کام یہی ہے کہ مسلمان سے ایذا دور کرے, ایذا دینے والی چیزیں ہٹائے. سیدنا امام مسلم بن حجاج قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں, تاجدار مدینہ, قرار قلب و سینہ, فیض گنجینہ, صاحب معطر پسینہ, باعث نزول سکینہ, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے, میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر چاہتا نکل جاتا ہے, کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. ایذا دور کرنے کا ثواب بھی آپ نے دیکھا. اسی طرح ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک شخص نے ایک کانٹے دار شاخ مسلمانوں کے راستے میں دیکھی تو اس کو اس لیے ہٹا دیا کہ مسلمان کا پیر پڑ جائے اور اس کو کہیں لگ نہ جائے. حدیث شریف کا یہ خلاصہ کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو اس شاخ ہٹانے والے کا یہ عمل بڑا پسند آیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ظلم کو سخت ناپسند فرماتا ہے اور مسلمانوں کو راحت پہنچانے والے سے بڑی محبت فرماتا ہے. اس کی 2 روایتیں آپ نے مولادہ فرمائی. تو اس لیے جیل میں اچھے لوگ برے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کرے جلدی جلدی پکڑے جائیں. ایسے بھی ہیں جنہوں نے ناک میں دم اور دم میں ناک دونوں میں چوکڑیاں بلا دی ہیں قوم کو. یہ جتنے یہ گنوں کی اس پر گن پوائنٹ پر جو موبائل چھیل رہے ہیں نا, ان سب کو اندر میں ہونا چاہیے. پھر ہم جا کر انشاءاللہ ان پر انفرادی کوشش کریں گے تو یہ سدھریں گے. اب بھی انفرادی کوشش مشکل ہے. اب بھی اگر اس کو سلام کریں گے نا تو وہ پہلے بولے گا جو ہے جیب میں وہ دے دے میرے کو, بعد میں بات کریں گے. تو اب بھی مشکل ہے کہ جب اندر جائیں گے نا پھر نانی یاد آئے گی نا تو پھر ہماری بات ان کی جلدی سمجھ میں آئے گی. تو ان کو جلدی لے جاؤ اندر میں. پولیس اگر دیانتدار بن جائے نا ہماری تو یہ سارے اندر ہو جائے. افسوس کہ جو بیچارے سمجھدار پولیس والے ہوتے ہیں خدا ترس, ان کی پھر چلتی نہیں ہے کہ اکثریت میں بگاڑ ہے. تو یہ ان کے بتے یا ان کی جو بھی ترکیبیں کمیشن, اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم اور توفیق توبہ نصیب فرمائے.
ابھی پچھلے دنوں یعنی یہ ایسے ظلم کرتے ہیں کہ واقعی یعنی کہ رواں رواں ایسے ظالموں کو بدوائیں دیتا ہے، ایسا ستاتے ہیں۔ پچھلے ہی دنوں ایک SMS ملا ہمارے اپنے اسلامی بھائی امام والے، دعا کے لیے SMS ملا کہ وہ میرا ایک دوست اغوا کر لیا گیا ہے، اور اتنا اس سے مانگ رہے، تھا کروڑوں میں، کیا شاید 10 کروڑ مانگ رہے تھے۔ اب آج پیغام ملا اس کا کہ وہ جو اغوا جس کو کیا گیا تھا اس کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، نہ چھڑا لیا گیا ہے۔ 7 لاکھ ان ظالموں نے چھوڑنے کے لیے 7 لاکھ روپے لیے، اور جس وقت تک یہ ان کے قبضے میں رہا ہمارا دوست بیچارے غریب کو بہت مارا ہے، سگریٹ سے اس غریب کو داغ دیتے تھے، ڈام دیتے تھے سگریٹ جلتی ہوئی سگریٹ سے، اور وہ دوست ان رمضان کے دنوں کی بات کر رہا ہوں، وہ خوب مارا، سگریٹ کے ڈم دیے، ایسے ظالم تھے۔ اور اس دوست کا ان کے اس اسلامی بھائی کا جذبہ کہ بغیر کھائے بھی انہوں نے ان ظالموں کے قبضے میں رہتے ہوئے مارے کھاتے ہوئے بھی روزہ کوئی قضا نہیں کیا۔ اب وہ دعا کی درخواست پھر آئی ہے، پیغام آیا اس بیچارے کے لیے دعا کر دو کہ اب یہ صحت یاب ہو جائے کہ اس کو مارا بہت ہے۔ تو ایسوں کے لیے رواں رواں بدوا دیتا ہے کہ یہ جلدی پکڑے جائیں، یہ جلدی پکڑے جائیں، اور ان کی جو سرپرستی کرتے ہیں نا، ان پر بھی اللہ کرے کہ ایسی ترکیب بنے وہ بھی اندر ہو جائے۔ ان سرپرستیوں کے بغیر ذرا مشکل ہوتی یہ چیزیں، بہت گہرے ہاتھ ہوتے ہیں اس طرح کا کرنے والوں کے۔ یہ سب سزا کے مستحق ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ان کو جلدی پکڑو، اندر کرو، اور ہمارے مبلغین کو بلاؤ۔ جب یہ 2-4 دن اندر رہیں گے نا، جب یہ اپنی ماں کو نانی نانی کریں گے نا، تو پھر ہم جب ان کو نماز کا بولیں گے تو سمجھ میں جلدی آئے گا۔ اب بھی اگر بولنے جائیں گے تو ہم کو پکڑ لیں گے کہ یار تو ہمارے بلینک چیک ہے، تیرے ذریعے شاید کچھ مل جائے گا، تو ان کو لے جاؤ جلدی، پھر پیچھے سے ہم کو بلا لو۔ تو دونوں ہم مل کر ان کو نمازی بنائیں گے کہ مسجد بھرو تحریک کے لیے ان کی بھی ضرورت ہے اپنے کو، کہ یہ بھی سدھر جائیں، نمازی بن جائیں اور مسلمانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ بھائی اس طرح کے ظلم تو کافروں پر بھی کوئی جائز تھوڑی ہے، جس طرح یہ ہمارے نادان ظالم مسلمانوں پر کر رہے ہیں۔ اس طرح کافروں پر بھی کریں گے تو وہ اسلام کی طرف کیسے آئیں گے؟ ہرگز نہیں آئیں گے وہ۔ تو اس لیے ایسی خبریں سن کر بھی یہ غیر مسلم جو ہے نا مسلمانوں کو برا بھلا بولتے ہیں، لیکن جن کے یعنی کہ تھوڑی بہت جن میں ہوگی نا عقل، جس غیر مسلم میں، وہ سوچے گا کہ یہ بولنے والا بھی تو مسلمان ہے، جو ان کو 2 ٹوک سمجھا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو۔ تو ہو سکتا ہے کہ کئی غیر مسلم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جو یہ ظالم کر رہے ہیں یہ ان مسلمانوں کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں جن کو سلجھے ہوئے مسلمان ناپسند کرتے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 100% میں، اس لیے کہ یہ ایک آدھ مائنس ہو گیا نا تھوڑے سے یہ مجرم، باقی 99.9 مسلمان ان حرکتوں کو ناپسند ہی کرتے ہیں۔ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ان حرکتوں کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو بھی ہمیں مطلب وہ ماحول دکھانا ہے جو حقیقت ہے، جو ہمیں قرآن نے دیا، جو حدیثوں نے دیا، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر توبہ کرے، کلمہ پڑھیں اور اسلامی بھائی بن جائیں، غیر مسلم بھی، اور بن بھی رہے۔ جن کو مدنی چینل دیکھ کر اسلام کی حقیقی تصویر نظر آتی ہے تو ایسے غیر مسلموں کی نگاہوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں سارے مسلمان برے نہیں ہیں، اور کچھ مسلمان برے ضرور ہو گئے لیکن اسلام ان کا برا نہیں ہے، تو یوں اسلام قبول بھی کر رہے۔ کیا بعید کہ اس وقت بھی کچھ غیر مسلم یہ سن رہے اور سوچ رہے ہوں کہ نہیں یار اسلام کی یہ باتیں یہ تو درست ہے، جو مسلمان کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ کیا پتہ کہ ایسے غیر مسلموں کے پیغام آ جائیں کہ ہم غیر مسلم جب مدنی چینل آن کیا تو غیر مسلم تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اب ہم تمہارے اسلامی بھائی بن چکے، توبہ کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، کیا پتہ پیغامات آ جائیں
اور ہم سب کے دل خوش ہو جائیں. ابھی جو عاشق درود و سلام کا فون تو بات ہوئی تھی نا، انہوں نے فون کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ الحمدللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ. اللہ آپ جیسوں کی کثرت کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ اللہ. واہ واہ واہ. بے شک. ماشاء اللہ. استغفر اللہ. انشاءاللہ. الحمدللہ. انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. آپ نہیں تھوڑے کچھ صلی اللہ تعالی علی محمد کوئی کچھ دن نکال کر اگر یہاں نہیں معتکفین کے ساتھ تشریف فرما ہو جائیں مدنی مرکز میں، کوشش فرمائیے. تین دن دے دیجیے ہم کو. یہاں دیکھیں عاشقان رمضان، عاشقان رسول کیسے ماشاءاللہ جمع ہے. اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں انتظار کروں گا آپ کا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ خوش رکھے. ماشاءاللہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ یار کیا جذبہ ہے ان کا. وہ تو افطاریاں کروا رہے ہیں جیل، پوری جیل کو، اور درس قرآن ہو رہے ہیں، اور درود شریف قیدی پڑھتے ہیں، وہ ہم کو لکھواتے ہیں، کارکردگی دیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں بس جیل میں مدنی ماحول ہو جائے. ہماری اصطلاح بھی بولتے ہیں مدنی ماحول بن جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. باپا ایک اور بھی آپ کی انفرادی کوشش کے متمنی ہیں. اے سی پی ہیں اس وقت ممبئی میں، اور یہ مدنی مذاکرہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی ریکویسٹ پر دیکھ رہے ہیں. مسلمان ہیں الحمدللہ. لیکن اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں وہاں کی جیلوں میں بھی جہاں اجازت نہیں ہے مدنی کام کرنے کی اجازت مل جائے. باپا چند جملے فرما دیں گے تو شاید ہمیں ہاتھوں ہاتھ ابھی اجازت مل جائے گی. ان کو بٹھا لیا ہے مدنی مذاکرے میں. اللہ تو یہ اعلان کر دیں گے انشاءاللہ. ہند میں بھی بعض جیلوں میں الحمدللہ اجازت ہے. اسی طرح غیر مسلم اکثریتی دیگر ممالک میں بھی بعض مقامات پر جیلوں میں کام کرنے کی اجازت ہے دعوت اسلامی کو. دعوت اسلامی ایک کھلی کتاب ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ یہ مطلب کرائم کو روکتی ہے. اور ساؤتھ افریقہ میں بھی ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ میں بھی اسلامی بھائی الحمدللہ جیلوں میں کام کر رہے ہیں. مدنی کام کرتے ہیں، اجازت ہے. جی. تو اس طرح کئی مقامات پر ہے اجازت. تو یہ اے سی پی یہ کوئی عہدہ ہے. تو یہ جیل کے ہمارے اے سی پی اس وقت بمبئی میں مدنی چینل پر تشریف فرما ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ یعنی دیکھیں نا، اسلام سے محبت نہ ہوتی تو یہ کیوں بیٹھتے اس میں. تو یہ افسران جو ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اپنے عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کی خدمت کر جائیں، تو یہ ان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کے انڈر میں جو قیدی ہیں یا جو جیلیں ہیں ان میں اگر آپ کوشش کر کے
اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اگر دعوت اسلامی کو داخل فرما دیں گے نا اندر میں، تو انشاءاللہ کرائم پر بھی کافی قابو پانے میں مدد ملے گی، اور انشاءاللہ عز و جل جو مسلمان ہیں وہ نمازی بنیں گے، غیر مسلم ظاہر ایک تعداد ہوگی ان میں آپ کے یہاں، تو ان پر بھی انشاءاللہ یہ مبلغین کوششیں کر کے اسلام کی طرف ان کو مائل کریں گے، جن کے نصیب میں ہوگا مسلمان بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہر صورت میں آپ کو فائدہ پہنچے گا، تو آپ کوشش کیجئے، اور یہ ثواب کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ رمضان مبارک کا پیارا پیارا مہینہ ہے، اور اس میں ویسے ہی وہ مزدوروں کی مزدوریاں بڑھ جاتی ہیں، ثواب کا اجر، نیکی کا اجر، ثواب کی مقدار، کوانٹیٹی بڑھ جاتی ہے ثواب کی۔ اس کو مطلب یہ ہے کہ آپ کرم فرما دیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کر دیجئے کہ کتنی جیلوں میں آپ ہمارے مبلغین کو خدمت کا موقع دیں گے۔ اگر یہ اعلان ہو جائے تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا، ساری دنیا اس کو سن لے گی۔ پیغام اگر آپ کا مل جائے گا تو ہم انشاءاللہ اناؤنس کر دیں گے۔ ابھی امید ہے یہ اپنی کال ریکارڈ اللہ کرے گا تو، اللہ کرے گا تو اللہ ان کو یہ ہمت دے دے اور یہ سعادت دے دے۔ جب اللہ سعادت دے گا تو ہی ہوگا، رب چاہے گا تو ہوگا، ہم بھلے بولتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا پھیرنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس ہیں یہ، اور ان کا میسج آیا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں یا کچھ عرصے میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید ان کو بھی کہیں اجازت لینی پڑے گی، رابطہ کرنا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کا اپنا ذہن بن گیا ہے کہ وہ انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کو اطلاع دیتا ہوں میں۔ جیل میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جب بے قصور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں آپ کو، یعنی جیل کے اندر آپ تشریف لے گئے جس وقت، تو قرآن میں ہے وہ دخل معہ السجن فتیان، کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 قیدی اور داخل ہوئے، تو انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی کہ ایک انگور نچوڑ رہا تھا اور ایک دوسرا تھا کہ اس کے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی تھی جس پہ پرندے کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خواب کی تعبیر سنانے سے قبل دونوں کو اسلام کی دعوت دی تھی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا تھا۔ تو یہ جیل کے اندر جو ہے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ خود بھی کام فرمایا ہے، مدنی کام جو ہے وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ باپا بھی ہمارے ہاں وہ رسالے کا بھی بیان ہوا، ظلم کا انجام۔ گجرات کے معتکفین کی نیت آئی ہے کہ وہاں سے SMS جو موصول ہوا ہے وہ یوں ہے کہ تمام اسلامی بھائیوں نے ظلم کا انجام رسالہ پڑھنے کی نیت کر لی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور رکن شورا کا میسج موصول ہوا کہ ظلم کا انجام کا عربی، انگریزی، سندھی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اس کی VCD بھی ہے، تو اگر ہمارے اسلامی بھائی اس کی VCD بھی اگر جیلوں میں دکھا دیں، VCD بیان موجود ہے۔ بعض اوقات قیدی پڑھ نہیں سکتے یا کوئی بھی صورت بن سکتی ہے، اگر لینگویج پرابلم بھی ہوتا ہے۔ تمام قیدیوں کو جمع کر اگر یہ جو افسران ہوتے ہیں کوئی ایسی ترکیب ہو جائے کہ تمام قیدی جمع ہوں اور ایک اسکرین پر باقاعدہ یہ ظلم کا انجام VCD تمام قیدیوں کو، عملے والے بھی جمع ہوں، سب مل کر دیکھ لیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے وہ اثرات مرتب ہوں کہ آپ سوچتے ہو دیکھتے رہ جائیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، وعلیکم میرا السلام۔ نام سعید اللہ گوندل ہے۔ آج میری اللہ کے شکر ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات کی وجہ سے بابا جی کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور اس رمضان المبارک کے بابرکت دن کے حوالے سے جو ہے وہ خاص رحمتیں اور برکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے جو بات کرنے کا موقع ملا، اور ان کے مدنی ماحول کے حوالے سے جو ہدایات ملی ان کو انشاءاللہ ہم مزید بھی بہتر کریں گے، اور جیلوں کے اندر اسیران
اسلام کی بہتری اور بھلائی کے لیے اور ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے میں مزید بھی انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس مدنی ماحول کو جو ہے وہ جیلوں میں جو بند اسیران ہیں ان کے لیے مزید اس کو بہتر بنائیں، اور بابا جی کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ نظر کرم کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے زندگیوں میں مزید جو ہے وہ بہتری ہے، اور ہم بڑے شکر گزار ہیں اس حوالے سے، اور بہت ہی خوش ہیں کہ انہوں نے نظر کرم کیا، اور خاص طور پہ آج جو مدنی مذاکرہ خاص طور پہ جیلوں کے حوالے سے اور اسیران کی اصلاح کے حوالے سے جو ارینج کیا، اس کی بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، اور مدنی چینل کو بھی جو ہے وہ 5 سال مکمل ہونے پر دوبارہ دلی مبارکباد دیتا ہوں، جس کی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، لوگوں کے خاندانوں میں انقلاب آ گئے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ مسلمان پوری دنیا میں جو ہے وہ اس چینل سے اپنی زندگیوں کو ایک راہ راست پہ اور صراط مستقیم پہ لانے میں ان کو مدد مل رہی ہے، تو اس کی میں دوبارہ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری،